ताश के सारे पत्ते हमारे पास, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी। आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। सियासत भी हमारे पास है, हुकूमत भी हमारे पास है और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है डी चौक में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और हर जगह बेल मुलाकातें की जा रही हैं, हुकूमत बनाने के लिए या हुकूमत गिराने के लिए। आज का दिन अगर सिर्फ चंद मुलाकातों का अगर जिक्र किया जाए तो वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुझे आपके सामने रखनी पड़ेगी। एक जो अहम मुलाकात है वो हुई है, हमजा शहबाज शरीफ पहुंचे हैं जहांगीर तरीन के घर। यहाँ पे तरीन ग्रुप के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त भी जारी है जब ये प्रोग्राम ऑन एयर है और तरीन ग्रुप के लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि वो नून लीग की तरफ शिफ्ट कर दें। वहाँ पे दूसरी जगह पे तरीन ग्रुप का कॉन्टैक्ट ऑलरेडी काफ लीग के साथ भी जारी है और काफ लीग की कोशिश ये है कि ये पूरा का पूरा तरीन ग्रुप जो है वो काफ लीग की तरफ आ जाए। इसके साथ साथ MQM का वक्त इस्लामाबाद पहुंचा है और वो MQM का वक्त आसिफ अली जरदारी साहब से पहले मिल चुका है और अब इस वक्त वो काफ लीग की क़यादत से इस वक्त मुलाकात कर रहा है। इसके साथ साथ सरदार यार मोहम्मद रिन की जो है वो भी काफ लीग की क़यादत से मुलाकात हो चुकी है और इसके अलावा वज़ीर आज़म जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे हैं और वहाँ पे वो बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और ये बताया जाता है कि उसके बाद जो ऐलान किया गया है वो ये है कि 27 तारीख को जो है वो डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जाएगा जिसमें तकरीबन एम किया जा रहा है कि 10 लाख लोग उसके अंदर शिरकत करें और ये जो जलसा है इसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे साबित होगा। कप्तान बताना चाहते हैं सब लोगों को कि आज भी अवाम उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा सादिक संजरानी साहब की अख्तर मेंगल साहब से भी मुलाकात हुई है और इसके अलावा जो दीगर चंद चीज़ें हैं उसमें फवाद चौधरी साहब के चंद बड़े अहम बयानात हैं। एक उन्होंने इंटरव्यू है एंकर पर्सन राना मुबशर साहब को और इस जलसे के हवाले से जो डी चौक पे जलसा मुनक्किद किया जाना है उस सिलसिले में उस जलसे का मकसद क्या है ये ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जी इस जलसे के अंदर से लोगों को जाना पड़ेगा जिन्होंने भी जाके वोट डालना है, क्योंकि हम तो अपने लोगों को मना कर देंगे कि आपने वोट नहीं डालना। अब जो वहाँ पे आएगा खासतौर पर अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है तो फिर उसको इसी जलसे के अंदर से इन 10 लाख लोगों के बीच में से गुजरना पड़ेगा। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, सीधा सवाल सर, मैं टू द पॉइंट सवाल सबसे पहले आपसे करता हूँ। सर, इस वक्त जो भी सिचुएशन हो रही है, ये मेल मुलाकातें, हुकूमत बन रही है, हुकूमत जा रही है, जो भी सूरत हाल बन रही है, फिलहाल किधर देख रहे हैं, मामला क्या है? इमरान खान साहब सत्ते खैरा ने बिल्कुल कंफर्ट जोन में है या घबराए में, परेशान है, हुकूमत के लिए मुश्किल दिन चल रहे हैं आजकल? पहली बात तो ये है कि भाईजान, हर 4-5 साल के बाद जो पाकिस्तान में मिस्र का बाज़ार लगता है वो बाज़ार सज चुका है। पाकिस्तान की बेहतरी के नाम पर और जमहूरियत की बेहतरी के नाम पर जो भाव ताव होता है, जो माजरत के साथ मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये मिज़ाहिया फिल्में अक्रॉस द बोर्ड चल रही हैं हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से कि जो अपना थूका चाटते हैं वो थूका चाट रहे हैं। वो एक नारा था ना, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो अब ये नारा बदल गया, रेट बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ऑफर बढ़ाओ या ऑफर लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान साहब, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 22 साल जिनके खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत बनाकर बैठे हैं और उन्हीं से मिलकर हुकूमत बचाने के चक्करों में हैं। तो बाकी सारा छोड़ दें। हमजा शहबाज साहब अपने कल के चीनी चोर, अपने कल के चोर और डाकू और अपने कल के इमरान खान के ATM के घर पहुंचे हैं और उनके ग्रुप के साथ पहुंचे हैं, तो ये इससे बड़ी मिज़ाहिया फिल्म और क्या होगी। अब ये है कि आपने कहा सत्ते खैरा, बिल्कुल भी सत्ते खैरा नहीं है। हुकूमत, इमरान खान साहब जो अपोजिशन को कहते थे घबराना नहीं है, जो कौम को कहते थे घबराना नहीं है, जो अपने वुज़रा को कहते थे घबराना नहीं है, वो थोड़े थोड़े घबराए हुए हैं। अच्छा। और घबराना बनता भी है क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा भारी है और जो अब तो वो जो तहरीक इंसाफ को तोड़कर
عمران کو گرانا تھا، اس سے تھوڑی سی گیم ٹرن ہوئی ہے. کل کدھر جاتی ہے یہ علیحدہ بات ہے. اب ٹرن کیا ہوئی ہے؟ اب اتحادی جو ہیں وہ ظاہر ہے جو زلزلہ آنے سے پہلے اڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. کل عمران خان کو ایسے جوائن کر رہے تھے، آپ ہوا کا رخ دیکھ کر کسی اور کو جوائن کر رہے ہیں. تو اتحادیوں سے کوئی حکومت کو اچھی خبریں نہیں آ رہی. اچھا. اور اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بھی قصور ہے ظاہر ہے کہ اتحادی ان سے کوئی خوش نہیں تھے. انہوں نے قسطوں میں وہ 2-3 سال تو انہوں نے ڈی لفٹ کروایا، جو ہماری سیاست کا حسن ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے. اور دوسرا اتحادیوں کا الحمدللہ 4-5 سال بعد جو ایک اڑان بھر کر دوسری جگہ جانا وہ بھی ہے. اور اس وقت حکومت ذرا ویک وکٹ پہ ہے، مگر حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی آگے حالات بہتر ہوں، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی کیوس نہ ہو، کوئی بات سپریم کورٹ تک نہ پہنچے. کہ حکومت کے ترجمان تو کہہ چکے ہیں نا کہ جس نے بھی ووٹ ڈال، جو بھی اسمبلی گیا وہ نااہل قرار اسپیکر رولنگ دے گا. اس رولنگ کے خلاف ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی لوگ جائیں کہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حکومت کہہ چکی ان کے گھروں تک ان کا پیچھا کیا جائے گا، ان غداروں کو، ان لوٹوں کو ایکسپوز کیا جائے گا. اور پھر یہ جلسہ، اور پھر جلسہ اپوزیشن نے بھی ایک اعلان کیا ہوا ہے، جلسہ ان کا بھی ہے. نگرانی اپوزیشن بھی اپنے لوگوں کی کر رہی ہے، نگرانی یہ بھی کر رہے ہیں. جتھے اور دستے حکومت کے بھی تیار ہیں، جتھے اور دستے اپوزیشن کے بھی تیار ہیں. میں ذرا کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. اندلیب عباس صاحبہ، اللہ کرے بہتر ہو جائے. جی اندلیب عباس صاحبہ، یہ ساری جو آپ نے گفتگو سنی، میں بڑے پوائنٹس ہیں جس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ سب سے پہلے ایک بات بتائیے، یہ فواد چودھری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو 27 مارچ کو جلسے کا پلان کیا ہے، جلسہ کرنا بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ جی جن لوگوں نے آنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ اسی جلسہ گاہ کے بیچ میں سے جائیں، جا کے ووٹ ڈالیں اور پھر باہر بھی نکل کے دکھائیں، یہیں سے جائیں. یہ تو کھلم کھلا دھمکی نہیں ہے کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کو کہ جی آپ کس طرح ووٹ ڈالنے آتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف؟ کیا یہ جائز ہے آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم بہت جس کو کہتے ہیں محنت سے ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے نا یہاں اس مرحلے تک رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1.25 سال ہو گئے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کو. پھر پہلے انہوں نے کہا جی یہاں پار ہو جائے گا 2020 میں دسمبر میں جلسہ کیا معیار پاکستان. اس وقت بھی ہم نے پتہ نہیں 7 سال ان کو کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا، وہ پار ہو گئے. اب ہم کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ لائیں 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 لائیں، تو شکر ہے کہ لے آئے ہیں. کیونکہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر یہ سیاسی موت ان کی ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی. یہ پار بھی نہیں، یہ پاش بھی نہیں، یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ فلیٹ ہو جائیں گے اور نظر بھی نہیں آئیں گے. تو یہ تو زبردست بات ہے کہ ان کو یہ اس موقع پہ آ گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو obviously ہم اپنی جو ہے گیم ایک جو ہے بڑی واضح ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ کھل کے بولے کہ میں نے جانا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا رول اگر وہ جاتا ہے اور ووٹ دے دیتا ہے تو obviously وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. اور وہ لیکن ایک منٹ اندلیب صاحبہ، اس پہ ذرا میرا سوال ہے، اس پہ میرا ایک سوال ہے. سینٹ کے اندر آپ لوگوں نے اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی بل تھا وہ آپ نے پیش کیا، اس میں اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود نمبر آپ لوگوں کو زیادہ ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کے بینچز سے بھی کسی نہ کسی نے بغاوت کی. تو پھر آئندہ جب بھی کوئی ایسا سین ہو تو کیا تمام سیاسی جماعتیں ایک جلسہ گاہ بنا دیں سینٹ کے باہر یا قومی اسمبلی کے ہال کے باہر اور یہی کہیں کہ جناب جس نے بھی جانا ہے ووٹ ڈالنے اندر جائے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ہمارے خلاف ووٹ ڈالتا ہے؟ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ طریقہ کا؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی اپوزیشن نے بھی جو ہے وہاں پہ جلسے کا پلان کیا ہوا ہے کہ جی ہم بھی اس سے ایک دن پہلے وہاں پہ جلسہ منعقد کر لیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک کلیش کی طرف صورتحال جا رہی ہے نا. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے نمبر ہیں. اگر ایسی بات ہے دیکھ لیتے ہیں تو پھر 2 ہفتے بعد کی ڈیٹ کیوں ڈالی گئی ہے؟ آپ اس کو ابھی 1-2 دن کے اندر ختم کریں، اس کو معاملے کو ابھی سٹارٹ کریں، ابھی ووٹنگ کرائیں، کہانی ختم ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو 27 کو اتوار ہے، تو obviously یہ تو نہیں ہوگا کہ اس دن اسمبلی بھی ہوگی اور وہیں سے ووٹ پار کر کے وہ وہاں جائیں گے.
وہ تو ووٹ تو اگلے دن ہوگا. سو یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا, یہ ایک انہوں نے مثال دی کہ ایک دن آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دن آپ جا کے وہاں کریں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں اس کے کانسیکوینسز, اپنے لیے بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا دوگلا بازی کریں گے. یہ تھریٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں, تھریٹ کیا ہے؟ جب لا کہتا ہے, یہ تو لیگل ہے کہ لا کہتا ہے کہ جی آپ نے فلور کراسنگ کی تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ جس کو کہتے ہیں ایم اے نہیں رہیں گے. تو یہ تو ایک کوئی ہم کوئی نیا رول تو نہیں لا رہے. میں مجمع کی بات کر رہا ہوں جی, وہ میں قانونی معاملات کی بات نہیں کر رہا, میں مجمع کی بات کر رہا ہوں کہ مجمع میں سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 10 لاکھ لوگ جو وہ 10 لاکھ لوگوں میں سے جائیں گے, جا کے دکھائیں اور پھر ووٹ ڈال کے اس کے بعد انہی لوگوں میں سے گزر کے دکھائیں. دس از واٹ فواد چودھری has said. میں کسی اور کی بات کوٹ نہیں کر رہا. تو دیکھیں میری بات سنیں, اگر کسی کے اندر کوئی عزت ہے, کوئی غیرت ہے, کوئی سیلف اسٹیم ہے کسی قسم کی بھی, تو وہ پھر ایک دن یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ نعرے مار رہا ہے کہ یہ اور وہ اور ہمارے ساتھ ہے, اور دوسرے دن اٹھ کے جب جائے گا آپ کے کیمرے تو دوسرے دن دکھائیں گے لائیو, اور دوسرے دن جب لائیو دکھائیں گے اور اتوار کو بھی لائیو دکھائیں گے, تو یہ پھر اس کو اگر اس نے ڈی سیٹ بھی ہونا ہے, ڈسکوالیفائی بھی ہونا ہے, تو وہ کیا اپنے بچوں کو گھر جا کے یا اپنے محلے والوں کو منہ دکھا سکتا ہے؟ یہ تو اس کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جی آپ ابھی کیوں نہیں کر رہے, تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی کنسیڈریشن تھی, اور وہ تھی کہ جی ہماری 22 کو شروع ہو رہی ہے OIC, اس سے پہلے obviously 1-2 دن پہلے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ چونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ OIC کانفرنس ہے, آپ کو پتا ہے کہ کتنے دیر بعد یہ ہو رہی ہے اور کتنی یہ اہم ہے, اس خطے کا کیا حال ہے اس وقت, اور کتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو. ٹھیک ہے, اس کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ 23 کو یہ ختم ہو جائے گی, 23 کو ویسے بھی پریڈ ہے, 24 کو ہم کال کریں گے اور 27 کو جلسہ کریں گے, اور پروبیبلی ایک بٹ آپ اندلیب صاحبہ یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ آپ کو بیسکلی کم از کم چلیں ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں نا, ان کے اوپر آپ کا احتجاج یا ان پہ تنقید, وہ بھی میں بھی آپ کا جائز حق سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بالکل تنقید کریں, لیکن یہ جو الائز آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اتحادی جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, کاف لیگ, MQM, باپ, یہ پلہ نہیں پکڑا رہے. آپ لوگوں نے ملاقاتیں بھی کی, عمران خان صاحب گئے بھی چودھری شاد صاحب کے پاس, بہادر آباد میں MQM کے مرکز کا بھی وزٹ کیا, لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ MQM کا وفد جو ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے ہٹا ہے, اور ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے معاملات کافی حد تک ان کے ساتھ سیٹ ہو گئے ہیں. ادھر ترین گروپ جو ہے وہاں پہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام چل رہا ہے آن ایئر, تو حمزہ شہباز اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سو دس مینس کہ آپ کے لوگ آپ کے قابو میں نہیں ہیں. دیکھیں, اگر پھر وہ آپ قابو میں یہ کہیں کہ جی ہم ان کو باندھ کے رکھیں اور کہیں جی آپ نے اس کے ساتھ نہیں ملنا, ہم یہ نہیں کرتے. جمہوری پارٹی ہے, الائنسز ہیں, ان کی اپنی پارٹیز ہیں, ان کے اپنے موقف ہیں, ان کی اپنی رائٹ ہے ملنے کی, ڈسکس کرنے کی, مشاورت کرنے کی اور باقی سب چیزیں. ہاں, ہم یہ چاہیں گے اور ان سے بات بھی ہم نے کی ہے, اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ وہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جس حکومت کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا وہ باقی بھی گزاریں گے. لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی اختلاف رائے, ان کے تحفظات, ان کا ملنا جلنا, وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے, اور اس کے متعلق ہم بالکل ان کو کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ارشاد بھٹی صاحب سر ایک ذرا بتائیے گا, یہ دونوں صورتوں میں اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا یہ ناکام ہو جاتی ہے, ان دونوں کے عمران خان صاحب کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ چلیں اگر تو کامیاب ہو گئی, کامیاب سے مراد کہ اگر اپوزیشن کامیاب ہوگی وہ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ظاہری بات ہے وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, لیکن اگر یہ ناکام بھی ہو جاتی ہے, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, یا اس ملک کے اندر ایک نیا پرابلم شروع ہو جائے گا اور اگلے 1.5 سال پھر اس کے بعد ہم یہ جو پکڑ پکڑائی کا کھیل ہے یہ ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے؟ بھائی جان, میرا ذرا اس پہ ڈیفرنٹ سا ٹیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, مطلب اپوزیشن عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو یہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا, ایک بہت بڑی لائف لائن ملے گی, اور ایک بہت بڑا وہ آکسیجن ملے گی اور ڈرپ لگے گی عمران خان کو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ, یا جو کچھ بھی ہم نے 3.5 سالوں میں دیکھا, جو ان کی رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہ دیکھا, جو ان کے وعدے دعوے نعروں پر ان کو عمل کرتے نہ دیکھا,
یا جو بھانت بھانت کے کنبے کو لے کر انہوں نے حکومت بنائی، اور جس طرح لوگوں میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی عالمی سطح کر لیں یا اپنی غلطیاں نااہلیاں کر لیں یا IMF کا شرمناک معاہدہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو جو ان کا تھا، تو اب عمران خان کو ہٹائیں گے تو عمران خان کیا کہیں گے؟ عمران خان کہیں گے بھئی پہلی بات تو یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ میں مغرب کے خلاف کھڑا، میں نے امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے یورپ کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، میں روس گیا تھا اور نئے بلاک میں شامل ہوا تھا، میں نے ایک سٹینڈ لیا، اس اپوزیشن کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اور انہوں نے مجھے مل کر ہٹا دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان کہیں گے کہ جب مشکل وقت تھا، پاکستان ڈوبا ہوا تھا، ڈیفالٹ کے قریب تھا، تباہی پھری ہوئی تھی، تب میں حکومت میں آیا اور اب میں نے آپ کو ریلیف دینا شروع کیا، اب میں اپنے وعدوں کی طرف آیا، اب میں چیزوں کو سیٹ کر کے آیا، تو اس حکومت نے مجھے ہٹا دیا، اپوزیشن نے مجھے ہٹا دیا۔ تیسری وہ بات کریں گے کہ اس اپوزیشن کا فار ایگزامپل اگر تو الائز کے ساتھ دوسری طرف ہو جاتے ہیں تو پھر تو کل الائز سارے پریس کانفرنس کریں تو پھر تو عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، طریقے عدم اعتماد تو رہے گی نہیں۔ تو اگر یہ عمران خان کو یہ اپوزیشن PDM جن کا 26 نکات ہیں، جو 3.5 سال سے سویلین بالادستی، جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کے نام پر چلے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے تحریک انصاف کو توڑ کر اس کو عمران خان کو نکالا تو عمران خان کہے گا کہ دیکھا سارے اکٹھے ہو گئے، سارے کیسز کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے اور مجھے ہٹا دیا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد نہیں کامیاب ہوتی تو عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس آگے کچھ عوام کو ریلیف دینے کے قابل نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، مضبوط نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جو مان چکے ہوں گے الائز کا یا جو الیکٹیبلز کا یا جو اپنے پارٹیوں کا، وہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ اپوزیشن بہت دفعہ ہار چکی ہے، جہاں اکثریت ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے پاس وہ کوئی اتنی اس کا وہ دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب اگلے 1.5 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے جو ان کو الیکشن میں جانے کے لیے، لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ نہال ہاشمی صاحب، تو عمران خان صاحب کے دو چیزیں ہیں، آخری بات معذرت چاہتا ہوں، 2 چیزیں عمران خان صاحب، حکومت بچ جاتی ہے تو پھر عمران خان کو بچانا ہوگا، حکومت چلی جاتی ہے تو عمران خان پھر ایک مرتبہ ایک مقدمہ لے کر عوام کے پاس جائیں گے، خواہ اس مقدمے کو سننے والے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، مگر ان کے پاس بات کرنے کے لیے میٹیریل آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے وشال بھٹی صاحب، میں بھی آپ کے اس انالیسس سے بالکل اگری کرتا ہوں، لیکن ایک بریک لیں گے نہال ہاشمی، اس کے بعد بریک کے بعد یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ عمران خان کو ہٹاتے ایک بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے کہ جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ ان کو ایک ڈرپ لگا دیں گے، ایک طاقت کا انجیکشن ان کو لگ جائے گا، دوبارہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس چیز آ جائے گی کہ میں ان سب چوروں ڈاکو لٹیروں کے خلاف تھا اور دیکھیں یہ سب کے سب مل کے مجھے نکال رہے ہیں، مجھے انہوں نے نکال دیا لیکن میں اب بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان صاحب کے پاس کیا ایک نئی سیاسی زندگی نہیں آ جائے گی؟ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب اپنے تجزیے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے اپوزیشن کی یہ جماعتیں جو اس وقت یہ سارا کچھ کر رہی ہیں ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، ایک تو اس بات کا بھی جواب دیجیے گا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے سیاسی طور پر؟ آپ ان کو ایک انرجی بوسٹر آپ ان کو دے دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جتنے لوگ جن کو اب آپ شامل کر رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، اندلیب عباس صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے ایکچولی اس کا ذکر بھی کیا کہ بھئی یہ سارے لوٹے ہو کے جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا یہی وہ سیاست تھی، یہی وہ ووٹ کو عزت دینا تھا جس کا آپ لوگ پرچار کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ترین صاحب کے جہاز بھر بھر کر کے یہاں لایا جا رہا تھا، جب افضل ندیم چند صاحب اور گوندل صاحب اور نہیں معلوم کس کس کو شامل کیا جا رہا تھا، تو کیا اس وقت لوٹے کے لیے ٹھیک تھا؟ وہ کیا وضو کا لوٹا تھا؟ اور اب جب یہ کہیں اور جا رہے ہیں تو یہ باتھ روم کے لوٹے ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس گورننس کرنے کا طریقہ نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، یہ گلی محلے کے بچوں کی طرح۔ ایک منٹ، یہ آرگیومنٹ نہیں بک سکتا، کیونکہ انہوں نے چلے اگر غلط کیا یا جو کچھ بھی کیا یا آپ بھی یعنی وہی کر رہے ہیں، تو آپ بھی یہ آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی چونکہ انہوں نے کیا تو اس لیے ہم بھی یہی کریں گے؟ بالکل یہ نہیں کیا۔ دیکھیے ان کے جو ایم این ایز ہیں، مثلا نور عالم خان صاحب نے بڑا دو ٹوک انداز میں بات کی، ان کے کئی اور ایم این ایز ہیں جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 3 جو صفحے ہیں سامنے کی ان کا نام ECL میں ڈال دیے۔
اگر عمران خان صاحب نواز شریف کے دور سے سستا آٹا کر دیتے، 30 کے بجائے 25 کا کر دیتے، چینی اگر 50 سے لے کے 40 پہ کر دیتے، اگر پیٹرول آج 40 روپیہ لیٹر ہوتا، اگر آج ڈالر 80 روپے کا ہوتا، اگر آج روزگار کے مواقع ہوتے، اگر آج نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جاتا، اگر یہاں پہ بے روزگاری کی خاتمہ کر دیا جاتا، اگر مثبت خارجہ پالیسی ہوتی، اگر گڈ گورننس ہوتی، اگر پشاور کی طرح بم دھماکے نہ ہو رہے ہوتے، کیونکہ نواز شریف کے دور میں تو پرامن ماحول دیا گیا۔ اچھا چلیں ایک کام کریں پھر نہال ہاشمی صاحب، ایک کام کریں، ایک منٹ نہال ہاشمی صاحب ایک کام کریں، یہ میرے پاس کاغذ پینسل ہے، آپ مجھے بتائیں، میں ایک منٹ کے لیے سمجھ لیتا ہوں کہ جناب 28 تاریخ کو جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اس کے بعد اگلے ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں کی حکومت آ جائے گی، بتائیں آپ لوگ پیٹرول کتنے کا دیں گے، آٹا کتنے کا دیں گے، بتائیں مجھے ریٹ بتائیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، جب پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں 96 پر وہ تھا ڈالر، ہاں اس زمانے میں اسحاق اس کو لے آئے تھے 86 روپے پہ، اچھا آج یہ 150 پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ وہ ان کے پاس اکانومی کی کنجی نہیں ہے، وہ سر ان کے پاس کچھ بھی نہیں اپوزیشن ہے۔ میں نہال ہاشمی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ان کے تمام وزراء سب سے نااہل، بات ختم ہو گئی، اب آپ لوگوں کی آ جائے گی، آپ لوگ سب سے بڑے ایکسپرٹ فائنینشیل میٹرز کے اندر، آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں، پورے ایشیا میں کوئی نہیں، اب مجھے بتائیے پیٹرول کتنے کا دیں گے؟ دیکھیں پیٹرول ہم نے سستا ترین لا کر کے دیں گے، ہم اس میں کوئی کک بیک نہیں رکھیں گے جیسے ندیم بابر صاحب نے رکھا تھا، ہم اس میں لوگوں کو کوئی نیا ٹیکہ نہیں لگائیں گے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ زبانی نہیں کہہ رہے، یہ ماضی ہمارا گواہ ہے کہ ہم نے آٹا 30 پہ دیا، چینی 50 پہ دیا، پیٹرول 60 پہ دیا، ڈالر 100 پہ رکھا، اور ہم سب سے بڑھ کے میں اسی لیے نہال صاحب، مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیسکلی صرف کرسی کی جنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے حالات بدلنے ہیں، اور نہ اس میں کوئی بہت بڑا فرق آئے گا، بلکہ آتے ساتھ ہی میں ابھی سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو نہال ہاشمی صاحب، اگلے 6 مہینے میں یہ پیٹرول 10 روپے دوبارہ مہنگا کرنا پڑے گا، یہ ڈیزل 10 روپے دوبارہ مہنگا کرنا پڑے گا، اور بجلی کا یونٹ بھی 5 روپے دوبارہ آپ کو مہنگا کرنا پڑے گا۔ آپ اگر اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں مجھے بتا دیجئے، میں آن ریکارڈ آپ کا یہ اس وقت جو بھی بیان ہے میں آن ریکارڈ اس کو سیو کر لوں، بتائیے۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں سستی کریں گے، مہنگی نہیں کریں گے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جس مقام تک یہ لے گئے وہاں سے لانے میں ہمیں وقت ضرور لگے گا، مگر ہمارے دور میں آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، دوائی چور یہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے دور میں ہم 22 کروڑ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، اگر ہم آج لوگوں کے لیے نہ نکل کے آئیں، اگر آج اس ظالم اور جابر حکمرانوں کو ختم نہ کریں، اگر آج یہ کھیل کھیلنے والے، یہ جو گورننس جن کو نہیں آتا ان کو نہ ہٹائیں، تو عوام ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ آپ نے اس کے رحم و کرم پہ ہمیں 1.5 سال چھوڑ دیا تھا۔ ہم 1.5 منٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کو دیکھیں، ان کے پاس وزیر خزانہ 6 وزیر خزانہ بھاگ گئے، ان کے پاس کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، کہاں سے لا کے لوگوں نے ان کو جوڑ دیا تھا۔ یہ کھلاڑی ہیں، جائیں جا کر کے کوئی کرکٹ کے میدان میں کوئی سٹے لگائیں، کوئی بال ٹیمپرنگ کا کام کریں، ان کا کام نہیں ہے سیاست کرنا۔ انہوں نے پاکستان کو ایک آخری گڑھے تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، میں اس وقت ذرا ہمارے نہال صاحب، اس وقت ہمارے نمائندے میاں اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے حمزہ شہباز کی ترین گروپ کے ساتھ، وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ڈیلیں ہوئی ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی اندر کی خبر وہ لے کر آئے ہیں، ذرا آپ تینوں بھی سنیے، پھر میں اس پہ بھی ذرا تبصرہ لیتا ہوں۔ جی میاں اسلم صاحب بتائیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی حمزہ شہباز کی، 2-3 دن سے اس کو پلان کیا گیا تھا، بالآخر یہ میٹنگ ہوئی ہے، کیا طے ہوا ہے جی؟ ترین گروپ کیا کہتا ہے اس سارے معاملے پہ؟ جی دیکھیں جی، آج کی ملاقات اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ اس میں جہانگیر ترین جو ہیں ان کو بھی ٹیلی فون کال پہ لیا گیا، سب سے پہلے بات۔ اس کے بعد آج کے اجلاس میں دونوں جانب سے ہی، کیونکہ یہ صوبائی اجلاس تھا، اس میں اراکین پنجاب اسمبلی جو تھے وہ ترین گروپ پہ شامل تھے، تو پنجاب کے حوالے سے ہی زیادہ تر بات ہی ہوئی، اور پنجاب میں ترین گروپ کا وہی پہلا مطالبہ ان کا کہنا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور ان کو ہٹانے پر جو ہے وہ اصولی طور پر دونوں کی جانب سے جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ اعلامیہ بھی مسلم لیگ نون نے جاری کیا ہے، لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دی ہے، اس میں جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ترین گروپ نے جو ہے وہ ایک تو موجودہ صورتحال اور اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا وزیر اعلیٰ کو، دوسرا انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے آئندہ الیکشن میں بھی شراکت اقتدار مانگ لیا ہے، ٹکٹس مانگ لی ہیں کہ ان کے جو اراکین اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جب نیکسٹ الیکشن آئے گا تو اس میں جو ہے وہ ان کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹس دیے جائیں، اور اگر کوئی ٹکٹس نہیں لینا چاہتا تو وہاں پر اپنے
کینڈیڈیٹ نہ کھڑے کیے جائیں تاکہ ایک الائنس کی صورت جو ہے وہ برقرار رکھی جائے. اس پر ہاں یا نہ میں حمزہ شہباز نے جواب نہیں دیا. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں یہ میں اعلیٰ قیادت تک پہنچا دوں گا اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے. تاہم دونوں جانب سے جو باڈی لینگویج تھی بڑی پازیٹیو تھی اور دونوں پہ لگتا یہ تھا کہ اچھے خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور دونوں بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میاں اسلم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. میں آپ کو چلے ایک اور اندر کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں. میری اطلاع کے مطابق ترین گروپ کی آلریڈی حمزہ شہباز کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے. ان کے بلکہ سیپریٹ کر کے آپ لوگوں کے مختلف ایم پی ایز کی ڈیل ہو چکی ہے. 16 ایم پی ایز ہیں اس وقت جہانگیر ترین گروپ کے اندر. وہ سب کے سب اس وقت عثمان بزدار صاحب اور آپ کی پارٹی سے اس وقت باغی ہو چکے ہیں. اندر کھاتے ہی آلریڈی نون لیگ سے ڈیل کر چکے ہیں. یہ ڈیل مکمل ہوئی تھی جس کے بعد حمزہ شہباز نے ایکچولی یہاں پہ آ کے ان سے پوری پبلک ویو کے اندر آ کے ملاقات کی ہے. دس مینز کہ آپ لوگ عثمان بزدار کو اگر نہیں ہٹا رہے تو یہ اپوزیشن کی یہ پوری تیاری ہے کہ انہوں نے کس طرح عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال تو جو فوکس ہے وہ اس پہ ہے پرائم منسٹر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. اور اگر پرائم منسٹر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ان میٹنگز میں بات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پھر انہوں نے اس کو تو ایک ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پہلی ڈیفیٹ تو ان کی یہی ہو گئی کہ انہوں نے جو سب سے امیڈیٹ کاز ہے جس کی یہ اپڈیٹ بھی آ گئی ہے اس پہ اتنا یہ ہارے ہوئے اور شکست خوردہ ہیں. نہیں کس طرح کے انہوں نے نو کانفیڈنس پہ بات نہیں کی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو وزیر اعظم کے خلاف آیا ہوا ہے, آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ پرائم منسٹر نہیں, وہ اس لیے کیونکہ اس گروپ میں ایم این ایز ہیں نہیں. یہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس گروپ میں ایم این ایز نہیں ہے اس وجہ سے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایم این ایز کو تو پھر انہوں نے گیو اپ کر دیا نا, وہ نہیں اپروچ کر سکے. انہوں نے کوشش کی, باتیں کی, میٹنگز کی, وعدے کیے, لیکن وہی ہوا, وہ گیو اپ ہو گئی. سو آپ یہ دیکھیں کہ جو امیڈیٹ کاز تھا اس پہ تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اب جہاں تک جو ہے صوبائی نو کانفیڈنس کا, اب اس پہ وہ وار چلانے کی کوشش کریں. نہیں دلیپ صاحبہ, ڈونٹ یو تھنک ایکچولی یہ زیادہ خطرناک بات ہے؟ انہوں نے اپنا ڈونٹ یو تھنک یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایکچولی ایک محاذ اسلام آباد میں تو آپ لوگوں کے خلاف کھل رہا ہے, یہاں پنجاب میں بھی محاذ کھلنے لگا. یہ پوری طرح تیاری ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو ایکچولی 2 بیٹل فرنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو ساتھ ہی انہوں نے بڑی دیر کا کہا ہوا ہے, بلکہ پہلے انہوں نے اسی کا کہا تھا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں جیسے ہی دو چیزیں, میں پہلے بھی جو اتنی باتیں ہوئی اس کو بھی میں ایڈریس کروں گی. یہ وہ حکومت ہے جس کے اوپر یہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میگا کرپشن ہوگی, وہ میگا کرپشن نہیں ہوئی ہے, اس میں فیل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کرونا آ گیا, کیونکہ ہم نے ایک بینکرپٹ حکومت لی تھی, دیوالیہ کر کے گئے. یہ وہ حکومت ہے جو ہم نے موڈیز کی بینکرپٹ صرف 2 ہفتے کے ریزروز والی حکومت تھی. اور اس کے بعد کرونا آیا, انہوں نے کہا ایف آئی آر ہم درج کرائیں گے, قتل کر رہا ہے لاک ڈاؤن سے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کرا. ہم ایک ایگزامپل بن کے ساری دنیا میں کہ کیسے ہم نے کرونا ہینڈل کیا. اب انہوں نے کہا جی ان کی تو 3% گروتھ بھی نہیں ہے, ہماری 5% گروتھ تھی, ہم نے 5.5% گروتھ کر دی. میں سمجھا, مجھے اندر مجھے بریک کا کہا جائے, ٹیک اے بریک, I'll come back to you, I'll come back to you. ناظرین ایک بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ارشاد بھٹی صاحب, ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے, اور اس میں آپ نے بالکل نیوٹرل تجزیہ دینا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ آتا ہے, یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب سے کون سی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا دن ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے, بار بار ادھر جانا پڑ رہا ہے, اس سے ملاقاتیں, اس کو کہنا ووٹ دے دو, ٹوٹ کے نہ چلے جانا, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے بھائی جان, یہ جو آپ نے نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا نا, میں ڈر سا گیا ہوں, وہ میری کانپیں ٹانگ گئی ہیں. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 باتیں جو نہال بھائی نے کی. پہلی بات یہ ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ آج عمران خان صاحب کو یاد آ رہا ہوگا کہ وہ جو دھڑا دھڑ مفرل ڈالی جا رہے تھے تحریک انصاف کے, آپ وہ مفرل نہ ڈالتے. دوسرے جو مصر کا بازار لگا تھا عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے, آج وہ بھی یاد آ رہا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس, مس مینجمنٹ, یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. اور موجودہ صورتحال کی تحریک انصاف خود ذمہ دار ہے.
آپ نے کہا کہ میں 3 وجہ بڑی گنا دیتا ہوں کہ جو اس کی آج عمران خان کی اس وجہ سے. نمبر 1 ہوم ورک نہیں تھا. 22 سال کی سٹرگل کے بعد وہ اقتدار میں آئے تو ہمیں پتہ چلا ان کے پاس ہوم ورک نہیں تھا. نمبر 2 رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں. نمبر 3 بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس اور مس مینجمنٹ. یہ تو 3 میرے خیال سے یہ 3 بڑی وجہ ہیں. لیکن وہ نیال بھائی نے جو 2-3 باتیں نیال بھائی کے لیے کہ یوسف رضا کبھی سوچا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی صندوقڑی سے ان اپوزیشن سے زیادہ ووٹ کیسے نکل آئے؟ اور اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ ہماری ٹکٹیں جو چلی ہیں, ہماری ٹکٹوں کے وعدے, کیا یہ جمہوریت ہے؟ دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ چودھریز کو نہیں لوں گا, 2 بندوں کو نہیں لوں گا, شیخ رشید کو کیونکہ اس نے زبانی کلامی بہت نقصان پر, اور چودھریز کے ساتھ نو سمجھوتا ہوگا کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی توڑی. اب شہباز شریف صاحب کیا کرنے گئے تھے چودھری پرویز الہی کے گھر, اور پھر کیوں دعوت دی تھی مونس اور پرویز الہی کو, کہاں گیا وہ بھاشن ہمارا؟ تیسری بات ہے کہ سیاست 2+2 کا نام, اقتدار کا نام ہے, مان لیا, لیکن سیاست عزت کے لیے بھی کی جاتی ہے, سیاست آنر کے لیے بھی کی جاتی ہے, سیاست لیگیسی کے لیے بھی کی جاتی ہے. وسیم اختر کے ساتھ کھڑے تھے شہباز شریف, پہلے بھی آپ کے پروگرام میں میں نے کہا کہ وہ کیا کر رہے تھے. یہ وہی وسیم اختر ہیں جنہوں نے چودھری نثار کو مسٹر بین کہا, جنہوں نے کہا کہ گنجے بال لگوانے جاتے ہیں لندن, جنہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرے ہوتے ہیں, جنہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون سی کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی. تو کیا اس کے بعد بھی وہاں کھڑا ہو کر مسکرانا جائز بنتا ہے صرف اس لیے کہ آج وہ ووٹ مل جائیں گے اور ہم آپ اقتدار میں آ جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا کیا تھا؟ سویلین بالادستی, جمہوریت کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو. تو پارٹی بھٹی صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, بھٹی صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے سویلین بالادستی نہیں ہوگی اس کے اندر؟ ناٹ ایٹ آل. یہ اقتدار ہے, پاور گیم ہے. سویلین بالادستی کیسے ہو؟ سویلین بالادستی ان کا خیال تھا عدم اعتماد آئینی حق ہے, اور آئینی طریقے سے یہ کریں تو ان کا حق ہے, لیکن جو طریقے استعمال ہو رہے ہیں وہ سویلین, یہ تو ان کا تو سب سے بڑا نہیں بھٹی صاحب, یہ جو طریقہ, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سویلین نہیں ہو رہا. ناٹ ایٹ آل بھائی جان. آپ کے پاس 10 بندے ہیں, اچھا, جس طرح بھی بھانمتی کا کنبہ تھا ٹھیک ہے, اگر ان کو توڑا جائے مبینہ طور پر پیسے, مبینہ طور پر عہدے, مبینہ طور پر ٹکٹوں کا لالچ, تو پھر یہ سویلین بالادستی تھوڑا ہے. اور ان کا ایجنڈا تھا تو کسی وزیر اعظم کو حکومت مدت ہی پوری نہیں کرنے دی جاتی. نہیں, لیکن بھٹی صاحب وہ یہاں پہ کرپٹ پریکٹسز کے ڈومین پہ تو آ سکتے ہیں ہم, بالکل آپ کا جائز تنقید ہے, لیکن اس سارے معاملے میں نہیں ایک منٹ سوال سن لیجیے. اس سارے معاملے میں خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس سارے معاملے میں کہیں وہ جو خلائی مخلوقوں کی بات ہوتی تھی اور فونز کی بات ہوتی تھی, یہ کام تو نہیں ہے نا کم از کم اس ساری چیز کے پیچھے؟ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کرے کہ آئندہ بھی نہ ہو. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, سر میں پوچھ رہا ہوں یہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, مجھے نہیں لگ رہا. نمبر 1 جو شیخ رشید اور مونس الہی آمنے سامنے ہیں, کاف لیگ جس طرح کر رہی ہے, ایم کیو ایم جس طرح کر رہے, الیکٹیبل آزاد, جو میں سمجھ گیا. یہ آپ کی بات کے اوپر نہال ہاشمی صاحب کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل, میں سر آگے لیتا ہوں آخری جملہ آ کے. سر وہ ایک بڑی امپورٹنٹ سر بریک کے بغیر سانو پروڈیوسر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لڑنا شروع ہوتا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ارشاد بھٹی صاحب تجزیہ دے رہے تھے, انہوں نے کوئی آخری بات کرنی تھی, اس سے پہلے مجھے بریک پہ جانا پڑ گیا. بھٹی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر میں نہال ہاشمی صاحب کے پاس جاتا ہوں. صرف 2 جملے نیال بھائی کے لیے کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ باقی تو سارا چلو ان کے پاس پلان ہوگا, دیکھ لیتے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آٹا چور, بجلی چور, دوائی چور, چینی چور کو نہیں لیں گے. سر آپ نے پہلے موقع پہ ہی آپ کے اپنے چینی چور کے گھر پہنچ گئے ہیں. آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیے گا, باقی چوروں کو بھی آپ ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ. ذرا آگے بڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں. نہال ہاشمی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس کی بات کر رہے ہیں؟ حمزہ شہباز کی جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے, جس گھر میں ہوئی ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے, ہم نے کسی کو اپنے پارٹی پہ شمولیت نہیں کیا. ہر پارٹی سمجھتی ہے جو سمجھتی ہے اپنے مفاد, اپنے نقطہ نظر سے کن بھی رہنا چاہیے. تو یہ ایک اور ہے, ہم نے کسی کو اپنی پارٹی تو نہیں کہا. ہر پارٹی اپنے مفاد
پالیسی اپنی نظریات کے تحت اپنا فیصلہ کرے گی. اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہے تو ہم نے تو کسی کو آج کہا نہیں کہ یہ دیں گے. اور اس لیے جو ڈاکو کہتے تھے آج 3.5 پونے 4 نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے، نہال ہاشمی صاحب جہانگیر ترین چینی چور ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، آپ ٹیلی ویژن کہتے رہے. دیکھیے اس کے یہ ہم نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے نہیں میں چینی چور دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ چینی چور ہیں. کمیشن تھی اس نے کہا تھا، عمران خان کی کمیشن نے کہا، عمران خان کے اداروں نے کہا، یہ عمران خان نے کہا کہ ایکشن لیا جائے، عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے، عمران خان نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، عمران خان نے ان کو عمران خان لے کے آئے نا. آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جہانگیر ترین غلط ہے، کل جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک تھا، تو بہت ساری اندلیب عباس صاحبہ کیا اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کاش جہانگیر ترین صاحب کا جہاز نہ استعمال کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ دیکھیں یہ آپ کیا کس جماعت کو بات کر رہے ہیں چوری کی؟ ان کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے اس کو سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ عدالت نے سرٹیفائی کیا بے ایمان، بددیانت اور میں نہیں بولی بیچ میں ایک دوسرے کو نہ ٹوکیں. جی اندلیب صاحبہ کی بات سنیں. نواز شریف میں کک بیک کمیشن اور کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. اندلیب صاحبہ سے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے اندلیب صاحبہ کو. اچھا جی اندلیب صاحبہ. اب یہ تو اس میں اگر یہ نہیں بلیو کرتے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں اور جائیں وہاں کانٹیسٹ کریں، کہیں گے جی یہ میرا سوال تو کچھ اور تھا جی. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ جہاز نہ استعمال کیا ہوتا تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، بہتر ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو یہ مان ہی نہیں رہے. یہ ترین گروپ آپ کے ساتھ ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ترین گروپ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں بالکل ہمارے ساتھ ہے. وہ حمزہ شہباز صاحب سے، بالکل ہمارے ساتھ، حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے؟ حمزہ شہباز صاحب کو اپنے گھر کیوں بلایا ہوا تھا پھر انہوں نے؟ وہ تو دیکھیں کیا ان کی، میں تو کہہ رہی ہوں نا، وہ اسی لیے بلایا تھا کہ آپ ان کو یہ سوال پوچھیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جواب آ گیا اندلیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی بھی بہت شکریہ. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.